अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दोमेल के साथ मैं हूँ शौकत इकबाल। आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल हकीम कश्मीरी, मारूफ सहाफ़ी हैं, साहिब कलम अदीब हैं और मसला कश्मीर पर ख़ुसूसी नज़र रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ी और जुग़राफ़ियाई अहमियत क्या है और ये बात जानने के लिए हम ने ज़हमत दी है अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब को। तो उनसे पूछते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ी पस मंज़र और जुग़राफ़ियाई सूरत-ए-हाल के बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जनाब अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, आपको खुश आमदीद। ये फरमाएँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की में गिलगित बल्तिस्तान की क्या तारीख़ी और जुग़राफ़ियाई अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शौकत इकबाल साहब। गुजारिश ये है कि 4000 साल कबल की जो तारीख़ है उससे ये साबित होता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान और श्रीनगर और ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है, मीरपुर है, ये जो इस वक्त मुनक़सिम रियासत जम्मू कश्मीर है, ये एक ही थे, बल्कि इसकी हदूद इससे बहुत ज़्यादा वसी थी। तारीख़ के साथ साथ जुग़राफ़िये बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा पोजीशन की बात की जाती है तो ये 1947 की हमारे पास जो पोजीशन थी, जो महाराजा की स्टेट थी, और 14 अगस्त 1947 से पहले गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। हमारे पास इसके लिए दर्जनों दलीलें हैं, बल्कि सैकड़ों दलीलें हैं, लेकिन सबसे अहम दलील ये है, UN में जब ये मसला गया तो हिंदुस्तान 1 जनवरी 1948 को मसला UN में लेकर गया। तो उस वक्त जो जम्मू कश्मीर को डिबेट हुआ तो 84,000 मरबा मील जो इलाका डिबेट हुआ उसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो सूबा कश्मीर है ये 8-8.5 हज़ार मरबा मील है और सूबा जम्मू 12,000 मरबा मील है, और आपका जो 63,000 मरबा मील रकबा है वो गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपने मुकदमे की रोशनी में जो गिलगित बल्तिस्तान है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो जितने दस्तूर पाकिस्तान के आए, जो इसमें शामिल रहे, जो 56 का दस्तूर आया और उसके बाद 73 का दस्तूर है, उसमें उसको रियासत जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा शामिल नहीं किया गया, बल्कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है। और ख़ुद आलमी सतह पर जितने मुज़ाकरात के दौर हुए पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, जो किसी बैनुल अक़वामी फोरम पे हुए या बायलैटरल जो मुज़ाकरात हुए, तो उसमें भी ये क्लियर था कि ये हिस्सा जो गिलगित बल्तिस्तान है ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और इससे पीछे अगर आप थोड़ा सा जाएं तो महाराजा हरी सिंह के दौर में जो भी नोटिफिकेशंस हुए हैं, जो भी उस वक्त अपॉइंटमेंट्स होती थी, जो वजारतें उस वक्त वज़ीर वज़ारत मुकर्रर किए जाते थे, जो तहसीलदार मुकर्रर किए जाते थे, तो वो उसके श्रीनगर से या जम्मू से जो नोटिफिकेशन जारी हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो उससे भी ये साबित होता है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और सबसे अहम बात ये कि 1935 के बाद अंग्रेज़ों से एक माहिदा किया महाराजा हरी सिंह ने, और उस माहिदे की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान का 1300 मरबा किलोमीटर का इलाका पट्टे पे दिया गया था। तो ज़ाहिर है महाराजा की ऑनरशिप थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों से माहिदा हुआ। तो ये सारी वो तारीख़ी दस्तावेज़ात हैं जिनसे ये साबित होता है ये इलाका रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो अब्दुल हकीम साहब, अब जो हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाने की कुछ मनसूबेबंदी कर रही है, तो इसका मुकदमा कश्मीर पर, तनाज़ा कश्मीर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, इस हवाले से बहुत खूबसूरत बात की थी सरदार अतीक अहमद ख़ान ने। उन्होंने धीरकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अगर इमरान ख़ान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया तो उसमें और नरेंद्र मोदी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान का अपना जो क्लेम है रियासत जम्मू कश्मीर पे, ये उसकी भी नफ़ी है, चूँकि ये मुत्तफ़िक हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो क़रारदादें हैं, जिस पे पाकिस्तान का भी इत्फ़ाक़ है, जिस पे हिंदुस्तान का भी इत्फ़ाक़ है और जिस पे आलमी बरादरी का भी इत्फ़ाक़ है। 1957 की एक क़रारदाद है कि किसी हिस्से के बारे में आप कोई अलग फ़ैसला नहीं कर सकते। ये 1900 ग़ालिबन अक्टूबर या नवंबर 1957 की एक क़रारदाद है कि किसी हिस्से के बारे में अलग से फ़ैसला ही नहीं हो सकता। और जो आपने उस तरफ हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किए,
تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، اور ہندوستان کے ان یک طرفہ اقدامات کے خلاف گرچہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکا، آزاد کشمیر کی طرف سے کچھ نہیں ہو سکا، ایک اخباری بیانات یا مزاحمت کی گئی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اہل جموں کشمیر اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہندوستان کے اس یک طرفہ فیصلے کو جموں کشمیر کا کوئی باشندہ کسی صورت میں قبول کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح اقدام جس طرح ہندوستان نے کیا تو اگر آپ اٹھائیں گے تو مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا، پھر وہ جو آپ کی ایک تاریخ تھی، جو آپ نے لاکھوں لوگ قربان ہوئے، شہداء ہیں، قبرستان آباد ہیں، میلوں پر محیط ہمارے قبرستان ہیں، وہ جو عصمت دریاں ہوئیں، جو قتل و غارت ہوئی، اور جو ایک تحریک کہا گیا تھا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی تحریک ہے، تو آپ ایک قوم کی آزادی کی تحریک کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ کسٹوڈین تھے اس مسئلے کے، آپ نگہبان تھے اس مسئلے کے، اور ریاست جموں کشمیر کی حق خود ارادیت میں، اور دنیا میں واحد ایک قوم تھی، پاکستانی قوم، جو ہماری ساتھ کھڑی تھی، جو ان کا مسئلہ کشمیر سے وہی تعلق تھا جو ہمارا ہے۔ اور جب ایک ایسی صورتحال میں پاکستان کے حکمران یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا فیصلہ جو بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح ہندوستانی حکومت نے کیا، تو اہل جموں کشمیر اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور یہ اس کے بہت مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ ہندوستان اپنے اسی کلیم پہ کھڑا ہوگا کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، جس کے عملی اقدامات اس نے 5 اگست 2019 کو کیے۔ تو اگر آپ اس کو اپنا حصہ بھی بنا لیتے ہیں تو کیا ہندوستان اپنے مقدمے سے دستبردار ہوگا؟ آپ کے پاس کون سی ضمانت ہے؟ اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو صوبہ بنا لیں گے اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک جاری رکھیں گے، تو انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی سطح پہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آپ بھی اسی جرم کے مرتکب ہوں گے جو ہندوستان نے کیا۔ جی ناظرین، عبدالحکیم کشمیری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی صورت میں حکومت پاکستان آئینی اور اخلاقی طور پر کمزور پڑ جائے گی، اور بین الاقوامی برادری کے سامنے اس کی حیثیت پھر وہ نہیں رہے گی جو اس سے پہلے اس کا سٹانس رہا ہے۔ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر گلگت بلتستان کو کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر، مرضی جانے بغیر اگر صوبہ بنایا گیا تو اس کے مسئلہ کشمیر پر مضر اثرات مرتب ہوں گے، اور حکومت پاکستان اپنے آئینی اور اخلاقی سٹان سے نیچے اتر جائے گی۔ تو اب اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں عبدالحکیم کشمیری صاحب سے۔ تو عبدالحکیم کشمیری صاحب یہ فرمائیں کہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادیں بلکہ حکومت پاکستان کا، جس طرح آپ نے کہا کہ 3 جو آئین ہیں، 56 کا، 62 کا اور 73 کا، ان میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو بھی حصے ہیں وہ تصفیہ طلب ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا تصفیہ ہونا باقی ہے۔ تو اب اگر حکومت پاکستان ایسا کرتی ہے تو کیا حکومت پاکستان اپنے اس آئین کی نفی نہیں کرے گی؟ دیکھیں، جو 3 دساتیر ہیں، 56 کا، 62 کا اور 73 کا، ان میں پاکستان کے جو آئین کی آرٹیکل 1 ہے، اس میں اس کی حدود، جغرافیائی حدود پاکستان کی علاقوں پر مشتمل ہے، تو اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کہیں ذکر نہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان چاہے بھی قبضہ کر لے تو الگ بات ہے، ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کو اپنے آئین میں تو تبدیلی کرنا پڑے گی، UN کی قراردادوں کو کہاں چھوڑے گی، اور اپنے اس 70-73 سالہ موقف کو کہاں چھوڑے گی۔ تو ایسی صورت میں بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ یہ سمجھیں جی کہ ہم گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور ہندوستان اس طرف کر لے گا تو مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 کروڑ لوگوں کی حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، اور جب تک اس پر رائے شماری نہیں ہوتی، جب تک لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہیں کرتے، تو کسی بھی حصے کا فیصلہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور پھر یہ گریٹ گیم کا حصہ بن جائے گا۔ شاید یہ سمجھا جائے کہ سری نگر کی آزادی سے دستبردار ہو کے گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم اس خطے میں امن ہو جائے گا، تو گلگت بلتستان سی پیک کا حصہ ہے، یہاں سے $8 سے $10 بلین کا
کاروبار اس طرف اس طرف ہوگا. یہاں چائنا $500 ارب کا مال پوری دنیا میں بھیجے گا, یہ ایک شارٹ کٹ روٹ ہے. اور دوسری طرف عالمی دنیا سے $2-3 ارب کا مال جو چائنا سے ان کے معاشرتی تعلقات ہیں, جو را مٹیریل ہے, معاشی تعلقات ہیں, اور جو را مٹیریل اس طرف جائے گا, تو اس کا ایک چوک جو ہے, ایک چراہا ہے جو ہے, وہ گلگت بلتستان ہے. تو اس سی پیک میں تو بہت سی پاورز حصہ بنیں گی, اس میں سے اپنا حصہ طلب کریں گی, چونکہ ایک بڑی معاشی سرگرمی کا مرکز ہے. تو ایسی صورت میں ایک جو غیر اخلاقی طور پر, غیر قانونی طور پر UN کی ریزولوشن کو آپ ایک طرف رکھ کے کوئی فیصلہ اگر کریں گے, کوئی تقسیم کریں گے, تو کیا دنیا اسے قبول کر لے گی؟ دنیا کے قوموں کے خارجی اور سفارتی تعلقات معاشیت کی پالیسی کو مد نظر رکھ کے, اپنی معاشی پالیسی کو مد نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شاید پھر میدان جنگ گلگت بلتستان منتقل ہو جائے, اور پھر آپ کو کوئی کل ایسا فیصلہ کرنا پڑے جس کو شاید ہم پسپائی کے معنوں میں سمجھیں. حکیم صاحب, آپ نے جو ابھی گفتگو کی, تو اس سے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت پاکستان کو بجائے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اسے آئینی طور پر مستحکم کرنا چاہیے, اور اس کی تعمیر و ترقی میں آئیڈل کردار ادا کرنا چاہیے کہ دنیا اس بات پر کی طرف متوجہ ہو کہ گلگت بلتستان کو حکومت پاکستان نے وہ آئینی اختیارات دے دیے ہیں, اخلاقی طور پر بھی یہ اس کے لیے بہتر نہ ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر گلگت بلتستان بھی ایک یونٹ ہے. اس وقت پاکستان کے اس میں ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے, انتظامی کنٹرول میں ہے, اور آزاد کشمیر بھی ایک یونٹ ہے, لیکن پاکستان کے صوبے 4 ہیں. پاکستان کے اندر قومیتوں کے جو مسئلے ہیں, بالخصوص بلوچستان کی قومیت کا مسئلہ ہے, تو صوبہ تو بلوچستان بھی ہے, 70 میں بنایا گیا, تو کیا وہاں اساسی محرومی موجود ہے, دیگر قومیتوں میں بھی موجود ہے. تو یہ بات ہی بے معنی ہے جی کہ آپ کو جب تک ہم صوبہ نہیں بناتے آپ کے حقوق نہیں مل سکتے. صوبہ بن کے بھی حقوق نہیں ملے. اگر آپ حقوق دینا چاہیں تو صوبہ بنے یا نہ بنے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت آپ پابند ہیں کہ وہاں اچھی حکومت دیں, یہاں نظم و ضبط اچھا رکھیں, تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ یہ حقوق دیے جا سکتے ہیں. اس کا اس سے ذمہ داری ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کی جو جغرافیائی حیثیت ہے, جو قانونی حیثیت ہے, جو آئینی حیثیت ہے, اس کو جو انٹرنیشنل حیثیت ہے, اس کو متاثر کیے بغیر اگر اس کو کوئی آپ وہاں پہ اصلاحات کرتے ہیں, وہاں پہ بہتر نظام لاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو حق حکمرانی دیتے ہیں, تو یہ شاید ایک بہت اچھا چہرہ آپ کے لیے جائے. اور دوسری اہم بات, گلگت بلتستان کے 18 لاکھ لوگ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس پار سے آپ کو 50 لاکھ لوگ چاہیے, 50 اور 55 لاکھ لوگ چاہیے جو ووٹ رائے شماری میں آپ کے پاس آئیں گے, تب گلگت بلتستان آپ کا صوبہ بنے گا, اور تب کشمیر آپ کا صوبہ بنے گا, چونکہ یہ اجتماعی رائے شماری سے مشروط ہے. وہاں کے 18 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, ان کی اپنی خواہش ہے, ان کا بھی حق خودراتی ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ بائنڈنگ ہے, یہ سارا ایشو بائنڈنگ ہے, تو گلگت بلتستان اس سے الگ نہیں ہو سکتا. البتہ وہاں اصلاحات کیے جائیں, وہاں کے لوگوں کو رائٹس دیے جائیں, وہاں انسانی حقوق بحال کیے جائیں, وہاں چیزوں میں بہتری کی جائے, تو ہو سکتا ہے اس میں ایک ایسی کشش ہو کہ اس طرف سے بھی آپ کو جو لداخ کا علاقہ ہندوستان کے پاس ہے, وہاں کے لوگ ان حالات کو دیکھ کے آپ کی طرف آ جائیں. تو یہ سارا حصہ لوگوں کی خواہش پہ ہے, چونکہ رائے شماری پہ ہے, لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوگا, وہی آپ ان کی حق خودارادیت شمار ہوگی, تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ شامل. بہت شکریہ عبدالحکیم صاحب, آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو کی. ناظرین, عبدالحکیم کشمیری صاحب نے ابھی جو گفتگو کی اس سے ایک اور نقطہ یہ سامنے آیا کہ گلگت بلتستان یا ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی یونٹس ہیں, اقوام متحدہ کی قراردادوں نے ان کے اندر ان کو باؤنڈ کر دیا ہے, ایک بائنڈنگ ہے کہ تمام خطے مشترکہ طور پر رائے شماری میں حصہ لے کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. چنانچہ کسی ایک یونٹ کو, کسی ایک خطے کو الگ سے کسی کا حصہ بنانا, یہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی, بلکہ حکومت پاکستان اپنے آئین سے بھی انحراف کرے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام.